Assalamu alaikum everyone. Welcome to the class number 4 and today is the lecture 4 for the batch 9. Specifically आज हम पढ़ेंगे मॉड्यूल 2 जिसमें हम मार्केट ट्रेंड्स और प्राइस मूवमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। आज तक हम जो है अपना मॉड्यूल 1 कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स थे और उसके साथ साथ पीछे इंट्रोडक्शन टू द प्लेटफॉर्म्स एंड MT5 को कैसे यूज़ वगैरह करना है, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स, लिमिट ऑर्डर्स और SLTP मार्केट एग्जीक्यूशन, वो सारी चीज़ें हमने बेसिक जो हैं पिप्स स्प्रेड और उसके साथ एग्जीक्यूशन के अंदर जो चीज़ें आ जाती हैं वो सारी हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली हुई हैं। किस तरह से कैलकुलेशन करनी है लॉट साइज वगैरह की, वो सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं, तो वो आपके जहन में क्लियर होना चाहिए बिफोर वी गो फर्दर। अगर किसी के जहन में वो क्लियर नहीं है, कल वीकेंड है, सैटरडे संडे यू हैव 2 डेज एंड एट ऑल मंडे भी, तो आपके पास टोटली इन कंप्लीट 3 डेज होंगे। तो आपने मेक श्योर करना है इन ईच सिचुएशन कि आपके पास वो सारी चीज़ें पहले से जो पढ़ा दी गई हैं क्लियर हों। करेक्ट। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। दिस क्लास बिगिंस विद अ वार्निंग that I already told you कि previous अगर concept clear नहीं है, so you can't make progress in the further steps. So these previous things must should be clear in your mind. मार्केट ट्रेंड्स क्या होते हैं और प्राइस मूवमेंट को समझना है हमने जी। इससे हमें फ़ायदा क्या मिलता है, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। ओवरऑल हर चीज़ का मकसद ये है कि हमने पैसा बनाना है, वी हैव टू मेक मनी, राइट। एंड अगर आप पैसा बनाने पे फोकस देंगे, आप कभी पैसा बना नहीं सकते। पैसा किस तरीके से बनाया जाता है उस तरीके पे फोकस देंगे, पैसा आपके पास खुद ही आएगा। हमारे लोगों की क्या मिस्टेक होती है, वो पैसा कमाने पे फोकस करते हैं कि पैसा कमाना कैसे है, वो उस तरीके पे फोकस नहीं करते कि ये किस तरीके से पैसा बनाया जा सकता है। बस वो इसी पे रखते हैं ध्यान के, आ नहीं रहा जा नहीं रहा, इतने कमाए हैं उतने कमाए हैं, जहन सारा इसी के गिर्द घूम रहा होता है कि इतने कमा लेने हैं। तो इस चीज़ को साइड पे करते हुए फोकस अपना रखना है अपने मेथड के ऊपर जिसको भी हम सीख रहे हैं। To help you understand how price moves in the market and how to identify trends so you can trade in the right direction. आपको ट्रेंड का पता चल जाएगा। इस चीज़ को समझ लेने के बाद मार्केट ट्रेंड्स का आइडिया होगा कि मार्केट में ट्रेड लेनी है बाय की या सेल की, किस साइड पे आपने ट्रेड करनी है। इस मॉड्यूल के बाद यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, आइडेंटिफाई द मार्केट ट्रेंड्स and the actual intent of the smart money, where they want to go, either towards buy side or towards sell side. स्मार्ट मनी का आपको पता चलाना है, इसका मकसद है। तो इसके ऊपर इसी वजह से ज़्यादा तवज्जो भी दरकार होगी। व्हाट इज़ अ ट्रेंड? ट्रेंड क्या होता है? अ ट्रेंड मीन्स प्राइस इज मूविंग इन वन क्लियर डायरेक्शन, यानी कि मार्केट जो है वो इस तरह क्लियर ऊपर जा रही है, बस क्लियर इस तरह साफ नज़र आ रहा है कि मार्केट हर दफ़ा ऊपर ही जा रही है इस तरह से। जैसे कि अगर हम यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ, इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड थिंग्स हियर। जब भी किसी ट्रेंड की बात की जा रही हो तो उसमें आप किस तरह से देख सकते हैं। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रॉप फ्रॉम द लाइन, अमेजिंग। 65 to 55, 100 pips, okay great। ठीक है। ट्रेंड से क्या मुराद है? ये ट्रेंड एक क्लियर डायरेक्शन है प्राइसेस की। जैसे यहाँ पे ये मार्केट ऊपर जा रही है, ये दिस इज व्हाट वी कॉल अ ट्रेंड, यानी एक जनरल डायरेक्शन ऑफ द प्राइसेस इज रेफर्ड एज मार्केट ट्रेंड। अब एक चीज़ है, उसकी प्राइस है 100 रुपया। अब और आसान करके बताने लगा, आंखें और कान खोल लेना। 100 रुपये से चली जाती है 120 पे, यहाँ से वापस आती है 110 पे, 10 से वापस उठती है 130 पे, फिर 130 से वापस आती है 125 पे, 25 से वापस उठती है 140 पे। क्या ट्रेंड है इसका? नीचे आ रही है। अब आप इस नीचे आती हुई मूवमेंट को देख के ये नहीं कह सकते कि ये जो नीचे आई है यार ये तो सेल का ट्रेंड है। नहीं भाई, ये इतनी नीचे नहीं आई कि ये 100 रुपये से भी नीचे आ जाए जहाँ से पहले उठी थी। यानी जब भी मार्केट ऊपर जा रही होती है, ये जो पॉइंट बनता है ना, ये वाला, इसका लो पॉइंट है, यानी जहाँ से ये स्टार्ट हुई है ये लो पॉइंट है। उसके बाद इसने हाई लगाया है, यानी 120 रुपये की प्राइस पे चलेगी, उसके बाद ये लो लगाने आई है। लो में इतना नीचे नहीं आ सकती कि वो पहले जहाँ से शुरू हुई थी उसको टच कर दे, उसको तोड़ के नीचे आ जाए। यानी 108 रुपये, ये 110 है ना, ये 90 रुपीज़ या 99 पे नहीं आ सकती।
یہ 100 سے اوپر ہی رہے گی اور دوبارہ 120 کا بھی ریکارڈ توڑے گی. یعنی ہر دفعہ مارکیٹ اس طرح اوپر جائے گی, تھوڑا سا نیچے آئے گی, پھر اوپر جائے گی پہلے سے بھی زیادہ, پھر نیچے آئے گی, پہلے جو پوائنٹ بنایا تھا اس دفعہ اس کو بھی توڑے گی. دس کریکٹرسٹکس آف ہائر ہائیز اینڈ ہائر لوز میکس اے ٹرینڈ. اس میں ہائر ہائی کون سا ہوتا ہے؟ ہائی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اونچا. ہائر ہائی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہائر بیسیکلی تھرڈ فارم از یوزڈ وین ٹو سجیسٹنگ a thing that is lying on the high point than the previous one. یعنی ایک چیز یہاں پہ پڑی تھی, جگہ پڑی تھی 2 فٹ اونچی پڑی تھی, ایک چیز پڑی ہے یہاں پہ 4 فٹ اونچائی پہ, اس سے بھی اونچی پڑی ہے. اب اس کو اگر آپ کو کسی کو بتانا ہو کہ یار یہ پڑی ہے, تو آپ اس کو کہیں گے بلند ہے یار, یہ اونچی ہے. لیکن اگر آپ اس کو بتائیں گے تو کہیں گے بہت اونچی ہے. ایک 4 منزلہ عمارت ہے, ایک 8 منزلہ عمارت ہے. اب آپ 8 منزلہ عمارت کو دیکھ کے جب خالی صرف 8 منزلہ کو دیکھ رہے ہیں نا, پھر آپ یہ کہیں گے کہ یار اونچی ہے, کافی اونچی ہے. لیکن جب آپ کے پاس ایک 4 منزلہ عمارت بھی سامنے ہو, ایک 8 منزلہ بھی سامنے ہو, پھر آپ کیا کہیں گے کہ یار یہ اونچی ہے, یہ بہت اونچی ہے, رائٹ. اسی طرح یہاں پہ ہے, جو ہائر ہائی ہوتا ہے نا, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے کسی مقام سے اونچا مقام. جیسے یہ ایک مارکیٹ نے ہائی پوائنٹ لگایا, اس کے بعد یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ پچھلے مقام سے بھی, پچھلے سوئنگ سے بھی اونچا تھا, اس لیے اس کو ہائر ہائی کہتے ہیں. ایچ یعنی ڈبل ایچ, ٹھیک ہے. اور جو اس کا لو ہوتا ہے جہاں سے یہ شروع ہوئی ہے, اس کو ایل لکھتے ہیں, یعنی لو پوائنٹ یہ. اور یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ پچھلے لو سے چونکہ اونچا پوائنٹ ہے لیکن ہے سٹل نیچے, اس کو کہیں گے ہائر لو. یعنی پچھلے لو سے اونچا ہے لیکن ہے لو ہے, نیچے والی سائڈ پہ ہے نا, تو اس کو لو کہیں گے. ایک اپ ٹرینڈ میں مارکیٹ ہمیشہ اپنے لو کو پروٹیکٹ رکھتی ہے اور ہائر لو کو پروٹیکٹ رکھتی ہے. یعنی اگر یہاں پہ 110 پہ آئی تھی نا, تو 130 پہ جانے کے بعد دوبارہ 125 پہ آئی ہے. اس نے اپنا 110 والا مقام یا لیول نہیں توڑا, یہاں تک ادھر بھی آ سکتی تھی, یہ 112 تک بھی آ سکتی تھی, نو ایشوز. لیکن اس پچھلے ہائر لو کو پروٹیکٹ رکھتے ہوئے اس کو یہاں سے دوبارہ اوپر جانا تھا, جب تک ایک بولش ٹرینڈ کنٹینیو رہنا ہے تب تک. So this is a general price movement جس میں آپ کو کلیئر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ مارکیٹ بولش جا رہی ہے. اسے آپ ایک ٹرینڈ کہتے ہیں. ابھی مارکیٹ سٹرکچر پڑھیں گے نا تو اور بھی یہ کلیئر ہو جائے گا. اچھا, سادہ سا ہے کہ if price keeps going up it's an up trend. اگر مارکیٹ ہمیشہ اوپر ہی جا رہی ہے تو it's an up trend, bullish trend ہے. if price keeps going down یعنی نیچے آئی جا رہی ہے, ہر دفعہ نیچے آئی جا رہی ہے, اس کو ڈاؤن ٹرینڈ کہتے ہیں. اب ٹرینڈ کا فائدہ کیا ہے؟ پرائس چونکہ نیچے جو آئی جا رہی ہے ہر دفعہ, آپ تھوڑا سا اس کو اوپر جائے گی, یہاں سے بائی کر لیں گے, یہ پھر نیچے آ جائے گا, آپ کو تو نقصان ہو گیا. لیکن اگر آپ کو پتا کہ یار ٹرینڈ کی سائڈ پہ ٹریڈ کرنی ہے, تو آپ یہاں سے اگر سیل کریں گے تو آپ کو تو یہاں پہ پروفٹ ہوگا. This is the benefit of knowing how price moves in trendy phases. انڈرسٹینڈ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ گڈ. جو بتا رہا ہوں اس کے اوپر فوکس رکھیں. یہ ایک سوال آیا جی, ٹائم فریم کون سا ہوگا؟ بچوں ٹائم فریم کی علیحدہ سے کلاس آپ کو دی جائے گی. ٹائم فریمز کی الائنمنٹ کیسے یوز کرنی ہے آپ نے. ابھی صرف ٹرینڈ کو تو سمجھ لو, ایک چیز سمجھو گے تو آگے جاؤ گے نا. وہ چلانا جناب کو سائیکل نہیں آتا, شوق جناب کو بائک ریس کا ہے, تو تھوڑی سی مہربانی کیا کریں. Trend is your friend only when aligned with other confluences with the good knowledge. اتنا اگر آسان ہوتا ٹرینڈ لوگوں کے لیے کرنا تو ہر بندہ پروفٹ میں ہوتا. آج لوگ لاس نہ کر رہے ہوتے. آپ لوگوں کا تو میں لیول ہی الگ بنا دوں گا نا. دنیا میں آپ کو اگر 100 ٹریڈر پکڑو گے نا, ان میں سے صرف 5 ٹریڈر, 5 بھی کون نہیں یار, 2 ٹریڈر ہی ایسے ملیں گے. صحیح والے اگر ٹریڈر پکڑو گے نا, ان میں سے ہو سکتا ہے 5 مل جائیں جو 1 سے 10 پپس کے اسٹاپ لاس سے گولڈ میں ٹریڈ کرتے ہیں. اس کے لیے مجھے آپ کی طرف سے ڈیڈیکیشن چاہیے, آپ کی طرف سے ایفرٹ لیس جو انٹائرڈ مائنڈ ہے وہ چاہیے. لو یو ٹو مین. اوکے, لیٹس کم بیک ٹو دا ٹاپک. اف پرائس گوز سائیڈ ویز. سائیڈ ویز سے کیا مراد ہے؟ یہ
ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, बस एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर के अंदर घूम रही है लाइक दिस। इसको कहते हैं साइडवेज रेंजिंग मार्केट। कोई ट्रेंड नहीं है, ना ये ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है। ये बिल्कुल ऐसे है कि यहाँ पे 100 रुपये का लेवल है, यहाँ पे 90 रुपये का लेवल है, इधर से उधर गई, फिर नीचे 90 पे, फिर 100 पे, फिर 90, 90, 100, 90, 100, बस कहानी यही चल रही है। इसको साइडवेज कहते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स। अप ट्रेंड में क्या होता है, प्राइस मेक्स हायर हाइज एंड हायर लोज। हायर हाइज एंड हायर लोज किस तरह के होते हैं? एक लो था, बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट जो है, इसको हम एल कह देंगे, लो। यहाँ से ये एक हाई लगा, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट होती है, पुल बैक आता है। पुल बैक अभी हमें नहीं जानते, हमें नहीं पता, क्लियर कंफर्म नहीं है कितना नीचे आएगी मार्केट। हमारा अभी तक हायर लो कंफर्म नहीं हुआ, हमारा अभी तक लो पॉइंट यही है। यहाँ से जिधर भी तक आके मार्केट यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक आ जाए, जिधर से भी वापस उठ के पिछले इस हाई पॉइंट को तोड़ देगी ना, जब तोड़ के ऊपर 2 कैंडल क्लोज कर देगी कंटिन्यूसली, तब हमारा ये जो हायर लो है ये कंफर्म हो जाएगा। पीछे ये लो था, ये हायर लो बन गया, यानी पिछले लो से ऊंचा लो। ये पहला लो था, ये हाई था हमारे पास, इस हाई के बाद ये एक हायर लो बना और ये दोबारा एक नया हायर हाई जनरेट हो गया। अगेन प्राइस रिट्रेसमेंट करती हैं और यहाँ तक जाके फेल हो जाती हैं हायर हाई को तोड़ने में, बल्कि वापस दोबारा नीचे आ जाती हैं। रेंज रूंज करके दोबारा एक ब्रेकआउट होता है ये वाला, और एक नया हायर हाई यहाँ पे आ जाता है। अब रिट्रेसमेंट कितनी होती है, किस रिट्रेसमेंट को वैलिड लेना है, कौन सा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, वो आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ट्रेंड की बात कर रहे हैं कि उसमें हर दफ़ा प्राइस ना अपने लो पॉइंट को होल्ड रखती है। यानी जैसे हमने मिसाल ली थी ना कि यहाँ पे अगर 100 रुपये की प्राइस है और ये प्राइस है 150 रुपये की, ये नीचे आई है 140 तक मान लें, यहाँ से दोबारा उठी है और यहाँ पे जाके 170 तक इसने हाई लगाया, दोबारा नीचे आई है और ये आ गया 145 तक, 140 अभी तक होल्ड है, यहाँ से दोबारा ऊपर उठी है और यहाँ पे जाके इसने 220 लगा दिया। तो इस तरह से प्राइस में हर दफ़ा पिछला जो लो पॉइंट है वो होल्ड रहना चाहिए और एक ऊपर की साइड पर नया हाई क्रिएट होना चाहिए, जिससे एक अप ट्रेंड के करैक्टरिस्टिक्स जनरेट होते हैं। यहाँ पे देखें क्या, ये एक डाउन ट्रेंड है, इसमें ये एक हाई पॉइंट है हमारे पास, ये एक लो लगा, हाई, ये यहाँ पे लो, फिर ये थोड़ी सी ऊपर को रिट्रेसमेंट हुई। अब ये इस पॉइंट को क्या कहेंगे मुझे आप लोग बताएं, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है इस पिछले हाई से नीचे है। जैसे यहाँ पे ये वाला पॉइंट पिछले लो से ऊंचा पॉइंट था, इसको हमने हायर लो कहा था, हायर लो। अब ये वाला जो पॉइंट है ये पिछले हाई से निचला है, इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे लोअर हाई, यानी पिछले हाई से निचला हाई। अगेन ब्रेकआउट होता है, एक नया लोअर लो क्रिएट होता है, क्योंकि ये लो था ना, जैसे यहाँ पे हायर हाई बन रहे थे ना पीछे, यहाँ पे ये हायर हाई बना था, इसी तरह डाउन ट्रेंड के अंदर लोअर लोज बनते हैं, दिस 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 एंड दिस। अब यहाँ पे ये एक ही वेव है, अगर मैं इसमें ट्रेंड मार्क करूँ ना तो ये, फिर ये और फिर ये, ऐसे ये 3 टोटल इसमें पॉइंट्स हैं, 1 2 3। नंबर 1 पे ये हाई है, ये लोअर हाई है, फिर ये लोअर हाई है, ये आपके पास लो है, ये वाला लोअर लो है और ये अगेन लोअर लो है। अब अगर बात करें कि यार इसको मैंने क्यों नहीं लिया दरमियान में से, तो 2 मूवमेंट्स थी ना, ये वाली, ये यहाँ पे आई है, फिर यहाँ से ऊपर गई है, फिर यहाँ पे आई है। इस जगह पे एक रूल है जो हमने अप्लाई करना है, अगर मैं आपको थोड़े से पहले आप जानते हैं बताता हूँ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर 2 कैंडल क्लोज होना जरूरी है। जैसे इसके नीचे ये एक और ये 2 कैंडल क्लोज हुई है, इस तरह इसके नीचे 2 होनी चाहिए थी। तो आगे पढ़ेंगे भी, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। अगर किसी के मन में थोड़ा बहुत सवाल था तो मैंने कहा चलो क्लियर हो जाएगा। तो डाउन ट्रेंड इस तरह का होता है, उसमें हर दफ़ा प्राइस अपना जो लो होता है उसको तोड़ देती है, हर दफ़ा पिछले लो से नीचे आ जाती है, सस्ती हुई जा रही होती है। अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड की समझ आई है, तो ये साइड वाइज समझ लें। जिसको समझ आ गया वो यस लिख दे जरा। ओके ठीक है, ये है भाई आपके पास एक साइडवेज मूवमेंट जिसमें प्राइसेस ना ऊपर जा रहे हैं नीचे। जैसे वो एक बात की थी कि 100 रुपये के ऊपर प्राइस है, यहाँ पे 100 रुपये और ये नीचे जो है 90 रुपये हैं, बस ये इसके अंदर ही घूम रही है।
کبھی یہ 90 سے 100 پہ جاتی ہے، 100 سے 95 پہ آتی ہے، 95 سے 98، 98 سے 93 پہ، بس اسی رینج کے اندر گھوم رہی ہے. دس از وٹ وی ول کال اے سائڈ ویز مارکیٹ. اب ٹرینڈ کیوں بنتے ہیں؟ سب سے ضروری سوال، ٹرینڈ کیوں بنتے ہیں؟ کرنسی پیئرز میں ٹرینڈ کیوں بنتے ہیں؟ پہلے تو یہ سمجھ لیں، آسان ہو جائے گا آپ کے لیے بات کرنا. اکانومک ڈفرینسز بٹوین ٹو کرنسیز. آپ کوئی بھی کسی بھی پیئر کی ایگزامپل لیں، جیسے یہاں پہ یورو یو ایس ٹی کی ایگزامپل لی گئی ہے. انٹرسٹ ریٹ چینجز کی وجہ سے ٹرینڈ بن سکتے ہیں، پولیٹیکل اور فائنانشیل ایونٹس کی وجہ سے ٹرینڈ بن سکتے ہیں، اسٹرینتھ اور ویکنس آف ون کرنسی کمپیئر ٹو دا ادر. کیسے؟ یہ بتاتا ہوں آپ کو. انٹرسٹ ریٹ سے کیا مراد ہے؟ پتہ ہے آپ کو انٹرسٹ ریٹ کیا ہوتا ہے؟ یس اور نو؟ فٹافٹ سے بتاؤ یار. یس. کوئی ایسا بندہ جس کو نہیں پتا؟ انٹرسٹ ریٹ سود کو کہتے ہیں نا، بیسیکلی سود کی شرح. بینکوں میں اگر آپ 1 لاکھ روپے بینک میں جا کے رکھواتے ہیں، بینک کہتا ہے میں آپ کو 8,000 روپے منتھلی دوں گا، تو وہ انٹرسٹ ہے، انٹرسٹ ریٹ اس کو کہتے ہیں. فائنینشیل مارکیٹ میں ہوتے ہوئے آپ کو انٹرسٹ کا نہیں پتا، تو بھائی آپ کو پھر وہ پوگو دیکھنا چاہیے، یا پھر آپ کو کلفی کھانی چاہیے جا کے. ادھر کیا کر رہے ہو؟ چلیں خیر، یو آر فار لرننگ پرپزز ہیئر، آئی واز جسٹ جوکنگ. اس میں انٹرسٹ ریٹ سے کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ دیکھیں، آج آپ کے پاس گھر میں کیش پڑا ہوا ہے، آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں جی 50 ملین پڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس. آپ 5 کروڑ روپے پہ سانپ بن کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو جو ہے نہ ملک کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے، نہ آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے، بس پیسے پڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس. ابھی جو ہے نا وہ اسٹیٹ یہ اناؤنس کرتی ہے کہ بھائی آپ کو نا 30% جو ہے وہ انٹرسٹ دیا جائے گا. یعنی 5 کروڑ روپے آپ گھر میں پڑا ہوا، اس کے اوپر 30% آپ کو مل رہا. او ہو واہ 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 واہ، کیا بات ہے! آپ کو مطلب یہ 150 لاکھ جو ہے وہ 1.5 کروڑ سمجھ لیں کہ منتھلی بیس پہ وہ اگر دیں گے، آپ کہیں گے یار یہ تو گھر میں پڑا کم ہی ہو رہا ہے، اس کا مجھے کیا فائدہ، میں جا کے فٹافٹ اس کو بینک میں رکھواتا ہوں. اب اس میں انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے، یعنی بینک اگر کہتا ہے کہ میں آپ کو منتھلی، جو سیونگ اکاؤنٹ میں بیسیکلی جو ہوتا ہے، سیونگ اکاؤنٹ جو بندے بنواتے ہیں ان میں اس کو کچھ نہ کچھ پروفٹ مل رہی ہوتی ہے. بینک یہ کہانی سناتے ہیں کہ جی ہم یہ بزنس کر رہے ہیں، فلاں بزنس ہو رہا ہے، یہ وہ بزنس ہو رہا ہے، وہ سب کہانیاں ہوتی ہیں، وہ سارا سود ہی ہوتا ہے میجورٹی. اچھا، اس میں یہ ہے کہ لوگ دوسرے ملکوں سے، ہر ملک میں ڈفرینٹ وے آف ارننگ ہوتا ہے، کچھ ایکسپورٹس کر کے بناتے ہیں. جیسے ابھی پاکستان کی اگر بات کی جائے تو فورن کنٹریز میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں پاکستانی، وہ کیا کرتے ہیں، وہاں سے ریمیٹنس بھیجتے ہیں. اب اگر پاکستانی جو فارن ریزیڈنٹس ہیں، ان ریزیڈنٹس کے پاس کافی زیادہ پیسے پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ، وہ پاکستان نہیں لا رہے کیونکہ انفلیشن ہے یہاں پہ، کوئی پیسے کی وقت نہیں ہے، یہ سارا کچھ. آج اسٹیٹ اعلان کرے جی ہم جو ہے وہ آپ کو 20% جو ہے وہ انٹرسٹ دے رہے ہیں، تو آپ کو جو ہے نا یہاں پہ اپنا پیسہ لانا چاہیے. باہر بھی تو آپ نے رکھا ہوا ہے، وہاں پہ ہو سکتا ہے 4% انٹرسٹ آپ کو مل رہا ہے، یہاں پہ 20 ہے. تو لوگ کیا کریں گے ایک دم سے، کسی کے پاس کوئی امریکہ بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس یو ایس ٹی ہیں، کوئی برٹن میں بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس جی بی پی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے جاپان میں اس کے پاس جے پی وائی ہیں. تو اب لوگ کیا کریں گے، ان ڈفرینٹ کرنسیز کو بیچیں گے، وہاں سے ایکسچینج پہ جا کے اس کرنسی کو بیچا، اس کو بیچا، اس کو بیچا، پی کے آر خریدا، یعنی پی کے آر میں پاکستان میں پیمنٹ سینڈ کی. جس سے کیا ہوتا ہے، پی کے آر کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے، پی کے آر کی ویلیو بڑھتی ہے. اب کسی بھی کنٹری میں اگر انٹرسٹ ریٹس بڑھائے جائیں گے، یہ ایک ٹیمپریری بوسٹر ہوتا ہے. جیسے ہوتا ہے نا ایک مریض کو وہ ٹیکا سے لگا دیتے ہیں وقتی طور پہ طاقت کا، تو اس میں تھوڑی سی انرجی آ جاتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی انرجی تو اس کی اپنی ہے نا، وہ جتنی وہ لانگ ٹرم میں نیچرلی جو اس میں ہوگی وہی ہے نا. وہ جو ایک بوسٹر لگا کے دی جاتی ہے وہ والی انرجی ہوتی ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ وقتی طور پہ ٹیمپریری بس سسٹین کرنے کے لیے گورنمنٹس یہ انٹرسٹ ریٹس وغیرہ بڑھا کے یہ کہانیاں کرتی ہوتی ہیں. جس بھی ملک میں انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا وہاں کی کرنسی کی ویلیو بڑھے گی. کیوں بڑھے گی وہ بھی بتا دیں کہ ڈفرینٹ کنٹریز سے لوگ جو ہے اس میں انویسٹ کریں گے کہ یار یہ
کرنسی کی ویلیو بڑھ سکتی ہے، تو اس میں فائدہ میں زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے پھر پی کے آر کی چونکہ ویلیو بڑھی ہے، اور اگر آپ پی کے آر کو جے پی وائی کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں، مان لیں جے پی وائی کے ساتھ، اب پہلے اگر یہ پیئر تھا آپ کے پاس مان لیں کہ 0.5 سم تھنگ اس کی کچھ پرائس چل رہی تھی، تو اس طرح کرنے سے آپ کو اس کی پرائس جو ہے، چونکہ پی کے آر کی ویلیو بڑھ گئی ہے اور جے پی وائی تو پہلے ہی مہنگا تھا، پی کے آر کی ویلیو بڑھ گئی ہے، تو اس سے آپ کو کیا ہوگا کہ تھوڑے سے کم پیسے دینے پڑیں گے، پوائنٹ ہو سکتا ہے 4 دینے پڑیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ کھانے میں بات گھس رہی ہے کہ نہیں گھس رہی؟ یس 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 اوکے۔ اگر آپ جے بی وائی خرید رہے ہیں نا اسی لاٹ کے اندر، یا اس پیئر کو سیل کر رہے ہیں، تو آپ کو کم پی کے آر دینے پڑیں گے، اگر آپ اس کو بائی کر رہے ہیں تو آپ کو پھر زیادہ دینے پڑیں گے، کیونکہ پی کے آر کی ویلیو بڑھ گئی ہے۔ ٹرینڈ اسی وجہ سے بنتے ہیں، ڈفرینٹ کرنسیز کے اندر ڈفرینٹ اکانومکس انڈیکیٹر جو ہوتے ہیں، لائک وہاں پہ آپ نیوز کے ڈاٹاز وغیرہ آپ کو بتائے جائیں گے بعد میں۔ ابھی سمپل آپ کو ایک انٹرسٹ ریٹ کا بتایا کہ یار انٹرسٹ ریٹ اگر کسی بھی اسٹیٹ بینک کی طرف سے بڑھائے جاتے ہیں، فیڈرل ریزرو کی طرف سے، یا کم کیے جاتے ہیں، تو ان کی وجہ سے پھر جو امپیکٹ آتا ہے اس سے کرنسی ویک ہوتی ہے یا پھر اسٹرینتھ پکڑتی ہے، تو اس کے مقابلے میں آپ پھر جس کو بھی کمپیئر کر کے ٹریڈ کر رہے ہوں گے جس بھی پیئر کے ساتھ، تو پھر اس میں اس طرح سے لانگ ٹرم ٹرینڈ بنتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ ایک کنٹری ہے، جیسے کسی بھی کی مثال لے لیتے ہیں، کوئی ایکس وائی کنٹری ہے، اس میں لگاتار جو ہے وہ پولیٹیکل سچویشنز ٹھیک نہیں ہیں اور انسٹیبلٹی ہے، مارکیٹ اس کنٹری کی ڈاؤن آتی جا رہی ہے، اس کرنسی کی ویلیو کم ہوتی جا رہی ہے، اس کی کرنسی ہے جناب آپ لے لیں کہ ڈی نامی اس کی کرنسی ہے، وہ پہلے یہاں پہ بڑی اچھی جگہ پہ سسٹین کر رہی تھی، لیکن انفلیشن کی وجہ سے، ان امپلائمنٹس کی وجہ سے، اور انٹرسٹ ریٹس بھی انہوں نے بڑھا کے کرنسی کو ڈی ویلیو کر لیا، یعنی اگر بلا وجہ انٹرسٹ بڑھائے جائیں نا، ویسے ہی بڑھائی جائیں تو اس کا فائدہ کون نہیں ہوتا، وہ میں آپ کو نا فنڈامنٹل جب پڑھا رہا ہوں گا نا تب اس میں بتا دوں گا۔ سادہ سے تھوڑا سا بتاتا ہوں یار، اگر دیکھو ہم لوگ یہاں پہ انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ بڑھا دیں گے، 50% انٹرسٹ کر دیتے ہیں، بینک نے وہ کہاں سے دینا ہے؟ آپ 100 روپیہ دو بینک کو، بینک آپ کو 150 روپیہ واپس کرے گا، کہاں سے دے گا وہ؟ اگر اتنا بینک کے پاس بزنس ہے، کوئی ایکسپورٹ کر رہا ہے بینک بنا کے 70 روپے کی چیزیں ایکسپورٹ کر رہا ہے، اس میں سے 50 آپ کو دے رہا ہے، پھر تو اس کو کچھ بچ رہا ہے۔ اگر بزنس نہیں ہے تو وہاں پہ پھر جو ہے نا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، بینک اپنی جیب سے آپ کو ادا نہیں کر سکتا، اور پھر ہری بات ہے جو بھی ریزروز ہوتے ہیں بینکوں کے پاس، اسٹیٹ بینکس کے پاس، تو وہ ختم ہوتے جاتے ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی وہ جو بھی کرنسی ہوتی ہے وہ بالکل زیرو پہ، ایکچوئل ویلیو اس کی بالکل زیرو ہو جاتی ہے، اس پہ ڈیٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، جو بھی کرنسی ہو جس بھی کنٹری کی وہ ہو، لائک کوئی بھی آپ ڈیولپنگ کنٹری لے سکتے ہیں آج کل، کسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا خیر آگے چلتے ہیں یار، اس کے اوپر کیا بات اتنی لمبی چوڑی کرنی ہے، چوتھی کلاس ہے، آپ لوگوں کو بھی میں یہ سارا بتا دوں گا نا تو مائنڈ کنفیوز ہو جائے گا، بتاؤں گا آپ کو 12ویں 10ویں 12ویں کلاس میں بتاؤں گا یہ، اس میں جب ہم فنڈامنٹل وغیرہ پڑھیں گے تب۔ ابھی آپ صرف آگے آئیں، اتنا کمائنڈ تو میں تو کام چل گیا نا کہ یہ جو ٹرینڈز کیوں بنتے ہیں، اگر نہیں بنا تو تھوڑا سا اور بتا دیتا ہوں، جلدی جلدی بتاؤ فٹافٹ سے۔ یہ ٹرینڈز کیوں بنتے ہیں، یعنی مارکیٹ اوپر یا نیچے ڈائریکشن کیوں پکڑتی ہے، یہ پتہ چل گیا؟ صرف 3 لوگوں کو پتہ چلا ہے؟ اچھا باقیوں کو نہیں پتہ چلا؟ نائس ٹو میٹ یو، کس کو بول رہے ہو بھائی نائس ٹو میٹ یو؟ چلو، انٹرسٹ ریٹ چینجز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ہائر یورو ریٹس، اگر جیسے میں نے آپ کو پی کے آر کی ایگزامپل دی ہے، اگر یورو کے ریٹس ہائر ہوں گے تو یورو یو ایس ڈی جو ہے وہ اوپر جائے گا، کیونکہ یورو کی ویلیو زیادہ ہوگی ہے، اور اس پیئر میں پھر اپ ٹرینڈ چلے گا۔ اگر یورو کے اندر انٹرسٹ ریٹس بڑھائے جاتے ہیں، اور یہ صرف کام کرتا ہے ہائی جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں زیادہ اچھے سے کام کرتا ہے یہ، کیونکہ لوگ وہاں سے فارن انویسٹمنٹس زیادہ لاتے ہیں کہ یار یہ کنٹری جو ہے اس میں انفلیشن نہیں ہوگی، جتنا بھی پیسہ ہے، یعنی بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کو 100 روپے کا حکومت جو ہے وہ 150 تو کر کے دے رہی ہے سال بعد، لیکن آج جو چیز آپ 100 روپے کی خرید سکتے ہیں ہو سکتا ہے وہ سال بعد 200 کی ہو جائے، آپ کو تو اس 50 کا فائدہ نہ ہوا، الٹا آپ 50 نقصان میں چلے گئے، ٹھیک ہے؟ تو جس کنٹری میں انفلیشن زیادہ بڑھ رہی ہے تو اس میں لوگ انویسٹ نہیں کرتے، انفلیشن کم سے کم ہو، مہنگائی کی شرح جو ہے اس کو انفلیشن کہتے ہیں، کم سے کم ہو تو پھر لوگ وہاں پہ انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ وہ کر لیتے ہیں اس کے، چلو یار ٹھیک ہے پیسے ڈی ویلیو نہیں ہوں گے تو کچھ۔ اکانومک ڈیٹا جیسے جی ڈی پی، سی پی آئی، جابز،
GDP होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टोटल एक्सपोर्ट्स जो होती हैं किसी भी कंट्री की माइनस करके उसमें से इंपोर्ट्स को, वो GDP बचता है पीछे। GDP को टोटल पॉपुलेशन पे डिवाइड करें तो उससे पर कैपिटा इनकम निकलती है। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, जो भी रिटेलर्स डेली बेस पे जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं उसको, उसका प्राइस इंडेक्स होता है। ये भी हम उसमें पढ़ेंगे फंडामेंटल्स में। अभी सिंपल ये आपको इससे मैं समझा देता हूँ कि अगर आप किसी भी कंट्री के अंदर देखें, अच्छी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, इंडस्ट्रियल बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें बना बना के प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की होगी वो, या किसी भी चीज़ की, अ, जैसे कपड़े वगैरह हो गए, या फिर खाने पीने की अशिया होगी, किसी भी सेक्टर की चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही हैं, बना बना कर ना दूसरे मुल्कों में भेज रहे हैं। तो वहाँ पे जो GDP है ना वो बहुत अच्छी होगी, उस भी कंट्री की जो GDP है वो अच्छी होगी। जैसे हम अगर मान लें कि मोबाइल फ़ोन्स बनाना शुरू कर दें, कंपनियाँ पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल बनाना शुरू कर दें और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें आ जाएँ, फूड सेक्टर लग जाए, उसके बाद ये क्लॉथिंग सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाए और बहुत ज़्यादा चीज़ें लोग प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। अब इन सबको हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, दूसरे कंट्रीज़ के अंदर भेजेंगे। अब उसके नतीजे में हमारे पास क्या आएगा, डॉलर्स आएँगे, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड्स डॉलर्स में होती हैं। हमारा हमने क्या कमाए, डॉलर्स। अब हम खरीद क्या रहे हैं दूसरे मुल्कों से उन डॉलर्स में, हम खरीद रहे हैं ऑयल। अब हम जितना ऑयल खरीद रहे हैं, मान लें कि पाकिस्तान ने जो टोटल एक्सपोर्ट्स की हैं दूसरे मुल्कों को, जो चीज़ें भेजी हैं वो थी 11 बिलियन डॉलर की, ठीक है। और उसके नतीजे में जो हमने इंपोर्ट किया, यानी ऑयल वगैरह जो मंगवाया, वो था 8 बिलियन डॉलर का, ठीक है। तो इस 8 बिलियन डॉलर को इस 11 में से माइनस करेंगे तो 3 आएगा, यानी टोटल जो नेट GDP है वो है 3 बिलियन डॉलर। और उस 3 बिलियन डॉलर को पूरे मुल्क की पॉपुलेशन पे डिवाइड करेंगे तो निकलेगा पर कैपिटा इनकम। जितनी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगी उतनी मुल्क की इकोनॉमिकल हेल्थ अच्छी कंसिडर की जाएगी। और GDP जितनी अच्छी होगी, GDP डाटा ना वो दिखाऊंगा आपको किस तरह से होता है। अभी जिनको जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो समझ होगी GDP की क्या होती है। बाकी यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि कोई इतना भी बच्चा होगा कि उसको GDP का नहीं पता। एक्सप्लेन मैंने फिर भी एक दफ़ा कर दिया है। और CPI होता है कि यार देखो, आप ज़रूरत की अशिया कितनी अच्छे से ख़रीद पा रहे हो, जो डेली बेस पे आपकी नीड्स की चीज़ें होती हैं, उसका ये इंडेक्स होता है। और जितना अच्छा ये इंडेक्स होगा, यानी जितनी अच्छी परचेजिंग हो रही होगी छोटे लेवल के ऊपर, उतना कंसिडर किया जाता है कि उस करेंसी की वैल्यू अच्छी है, लोग वहाँ पे अच्छे चल रहे हैं। यानी आप तभी अच्छा खरीद पाएंगे ना जब आपको अच्छा पैसा मिल रहा है, आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अच्छा पैसा आप कैसे कमाएंगे, कोई ना कोई सर्विस सर्विस बेच के। अगर आप किसी ना किसी को सर्विस बेच रहे हैं तो सारी बात है, कोई ना कोई कारोबार हो रहा है। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी सरकारी महकमे में काम कर रहे हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो वो कंपनी कोई ना कोई प्रोडक्ट, कोई ना कोई सर्विस बेच रही है, तभी आप उसमें काम कर रहे हैं। और आपको पैसा अगर अच्छा मिल रहा है तो इसका मतलब कंपनी अच्छा काम कर रही है, तभी तो CPI का डाटा अच्छा है, तो करेंसी की हालत अच्छी कंसिडर की जाती है। जॉब्स का क्या मतलब है, जितने नए लोगों को जॉब्स मिली हैं इस साल के दौरान, यानी कि जितने नए सेक्टर शुरू हुए हैं, जितनी नई कंपनियां स्टार्ट हुई हैं, उतने ही लोगों को नई जॉब्स मिलेंगी ना। तो जितनी अच्छी जॉब्स मिलेंगी उसका भी यही कंसिडर किया जाता है कि यार करेंसी की वैल्यू अच्छी है। स्ट्रॉन्ग यूरोजोन डाटा, यानी यूरोजोन यूरोपियन यूनियन के अंदर जो ये सारी चीज़ें ये अच्छी अच्छी चल रही हैं, इसका मतलब है कि फिर यूरो की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ेगी। सबसे पहले क्या था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं, दूसरे नंबर पे इकोनॉमिक डाटा जो है इन चीज़ों का, इन न्यूज़ का। इसके अलावा और भी होती हैं PPI NFP वगैरह, वो भी कंसिडर करेंगे जब हम पढ़ रहे होंगे। पाकिस्तान की बात तो बिल्कुल नहीं हो रही यार, आप यहाँ पे सीखें सिर्फ समझें। आपको, आप लोग ही तो हैं जिन्होंने आप पाकिस्तान को या जिस भी कंट्री में आप रह रहे हैं उसको बेहतर बनाना है। तो आप पैसा कमाएंगे तो चीज़ें होंगी ना। ये ब्रोकर बाहर बैठे हुए हैं, इनसे पैसा आप कमाएं, कमा कमा के लाएं यहाँ पे, एटलीस्ट अपना तो करें ना। आपको टॉप 1% में आना है, टॉप 1% की दुनिया में जो लोग हैं। अगर आप $15,000 कमा रहे हैं ना मंथली, $15,000 आप अगर मंथली मिनिमम कमा रहे हैं, तो यू आर इन ऑलरेडी टॉप 1%, टॉप 1 या फिर 0.5% दुनिया के जो लोग हैं उनमें आप शुमार होंगे। एंड थैंक गॉड वी आर इन, ये टॉप 1% में आना कोई छोटी बात नहीं है। कौन ये बहुत ज़्यादा, मतलब CEO लेवल पे जो जॉब्स होती हैं ना, मैक्सिमम पेइंग वेजेस उनकी ये होती हैं, ये मैक्सिमम, बहुत लिटिल ये भी चीज़ें होती हैं। और ट्रेडर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है अगर अच्छे बंदे के पुत्रों की तरह काम कर रहा हो। तो उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग US डाटा, यूरो फॉल्स। अगर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर यही GDP, यही CPI, जॉब्स वगैरह हाई हो जाएं, अच्छी इनका ग्रोथ होना शुरू हो जाए और इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएं, तो फिर यूरो USD का पेयर जिसकी हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, ये वाला जो है, इसमें अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो यूरो की वैल्यू तो उतनी है। यानी यूरो अगर 100 रुपये का है और डॉलर 300 का था और 300 से हो जाए 350 का, तो क्या होगा, यूरो USD में डाउन ट्रेंड आना शुरू हो जाएगा, डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये बातें आपको खाने में घुसी हैं, कोई समझ आई, थोड़ी बहुत को नहीं आई?
اگر استاد آپ جیسا ہو تو میسج ہی چلا گیا جی. آگے سوال تھا آپ کا، آپ جیسا ہو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. چلو پھر ٹھیک ہے، تھینک یو جی. یس سر، یس یس یس، گڈ گڈ ٹو نو. اچھا وہ تو کرنسی کی بات ہو رہی تھی. گولڈ میں کیوں ٹرینڈ چلتے ہیں جی؟ گولڈ میں ٹرینڈ چلتے ہیں، سیف ہیون ڈیمانڈ ہے. آج تک آپ مطلب شروع سے یہی سنتے آ رہے ہیں، گھروں میں جو ہے وہ ہمیشہ سونا دیا جاتا ہے، سونا خرید کے رکھا جاتا ہے. کبھی اگر کوئی بیچے سونا تو اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ یار یہ سونا بیچ رہا ہے. تو یہ ہمیشہ ریئل ویلتھ جو ہے وہ گولڈ ہوتا ہے، گولڈ سلور وغیرہ. تو یہ ایک سیف ہیون ہے، شروع سے چلتی آ رہی ہے. سب سے پہلا ریزن تو یہ ہے، سیف ہیون ڈیمانڈ ہے، پرائس گوز اپ. ان ٹائمز آف وار، کرائسس آف انسرٹینٹی، انویسٹرز بائی گولڈ فار سیفٹی. یعنی جن کے پاس لیکوڈ کیش ہوتا ہے نا، یہ دیکھیں ٹائمز آف وار، اب جن کے پاس، جس بیچارے نے کبھی کوئی 10 کروڑ دیکھا نہیں ہے، اس کو تو یہی ہوگا نا، بس ٹھیک ہے یار، اس کو اپنی پڑی ہوگی میرے پاس اچھی گاڑی ہو، اچھا گھر ہو. لیکن جن لوگوں کے پاس بہت زیادہ کیش ہے نا، جس کو اسمارٹ منی بولتے ہیں، جن کے پاس بلینز آف ڈالرز ہیں، ان کو بینکوں کے اوپر بھی بھروسہ نہیں ہوتا کہ بینک کب دیوالیہ ہو جائے. بینک تو بعد میں پھر اسٹیٹس آر ناٹ رسپانسبل فار یور لاس آف منی ان کیس بینک گوز بینکرپٹ. مطلب بینک ڈکلیئر کر دے کہ جی میں تو خالی ہو گیا جی، بینکرپسی ڈکلیئر کر دیں وہ، تو گورنمنٹ آپ کی ایٹ لیسٹ پاکستان میں 5 لاکھ روپے سے زیادہ رسپانسبل نہیں ہے. تو اس صورت میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ گولڈ خریدتے ہیں، کسی بھی کنٹری کے اندر ہو. آپ کو بتاتا چلوں، آپ کا بینک میں اگر پیسہ پڑا ہے نا، آپ نے ٹریڈر بننا ہے، آپ نے بڑے پیسے کمانے ہیں انشاءاللہ، آپ کے پاس پڑے ہیں 110 ملین پڑے ہیں پاکستانی روپیز ہی پڑے ہیں، چلو ڈالر نہیں لیتے، روپیز ہی پڑے ہیں. ان کیس اسٹیٹ گوز ان اے وار ود اینی کنٹری، یا پھر کچھ ایسی سچویشن بن جاتی ہے، آپ کے ان پیسوں کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے. اسٹیٹ آپ سے پوچھے بغیر ملک کی خدمت کے لیے جناب آپ کے یہ پیسے نکال لے گی. کسی بھی کنٹری میں اسی طرح ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیٹ کو آپ کے پیسوں کی ضرورت ہے. تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ خریدتے ہیں سونا، گولڈ خریدتے ہیں. جن کے پاس لیکوڈ کیش پڑا ہوتا ہے نا، بہت زیادہ لیکوڈ کیش، مطلب کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر پیسے پڑے ہیں، اس میں پھر یہ جو ہے نا نکال کے پیسہ آپ کا جتنا بھی ہے، تو لوگ پھر اس کو انویسٹ کرتے ہیں گولڈ کے اندر، کیونکہ یہ سیف ہیون سمجھی جاتی ہے اور ایک ایسٹ کے طور پر اس کو لیا جاتا ہے. اچھا، وقتی طور پر یو ایس ڈالر موومنٹ، ویک یو ایس ٹی گولڈ رائزز، کیونکہ ہم گولڈ کو ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح. یہ ایکس اے یو ایس ٹی، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا. یہ ایکس یوز ہوتا ہے میٹل کے لیے، اور ہم ہے پھر یہ، اور ہم گولڈ کو کہتے ہیں، اور یہ یو ایس ٹی. تو اس لیے آپ چونکہ گولڈ کو یو ایس ٹی کے اگینسٹ ٹریڈ کر رہے ہیں، یعنی آپ دیکھیں نا، اگر خریدنے جائیں ایک کوئی اچھا، بہت اچھا پینٹ کوٹ لینے چلے جاتے ہیں، پی کے آر میں آپ اس کی پیمنٹ کریں گے، پتہ چلے جی وہ آپ کو مل رہا ہے 35,000 روپے کا، ٹھیک ہے. اور وہی آپ لینے چلے جائیں ڈالرز میں، وہ آپ کو مل جائے گا 110 ڈالر کا، ٹھیک ہے. کیونکہ اس وقت جو ڈالر ہے وہ مان لیں کہ 290 روپے کا ہے جی، تو یہ اتنے کا مل گیا آپ کو. لیکن اگر کیا ہو کہ ڈالر کی ویلیو کم ہو جائے، ڈالر کم ہو کے آ جائے 200 روپے کا، پھر آپ کو اسی 35,000 والے سوٹ کے لیے کتنا پے کرنا پڑے گا؟ کیوں بھائی؟ فٹافٹ بولو یار. 150، 20 کے، نہیں ڈالر کی بات کریں، ڈالر میں کتنا پے کرنا پڑے گا؟ اراؤنڈ یار 150 لے لو. تو آپ کو یہاں پہ یہ نظر رکھنی ہے، اگر ڈالر کی ویلیو کم ہوتی ہے تو آپ چونکہ ڈالر میں گولڈ خرید رہے ہیں، جو آپ گولڈ سونا 1 ٹرائی اونس یا 100 اونسز یا 10 اونسز جتنا بھی آپ خرید رہے ہیں، اس کے لیے آپ پیمنٹ کر رہے ہیں ڈالر میں، یو ایس ٹی میں. اگر یو ایس ٹی ویک ہوتا ہے تو آپ کو زیادہ یو ایس ڈالر دینے پڑیں گے اتنا ہی سونا خریدنے کے لیے. جیسے آپ سمجھ لیں کہ پی کے آ رہا ہے، آج سے 10 سال پہلے آپ 1 لاکھ روپے کا جو ہے وہ 1 تولہ گولڈ خرید سکتے تھے، ٹھیک ہے. آج وہی آپ کو 4 لاکھ روپے میں مل رہا ہے، اراؤنڈ 4 لیکس، کیونکہ گولڈ کی ویلیو ادھر ہی ہے، پی کے آر کی ویلیو زیادہ کم ہو گئی ہے. اب اگر 1 سال پہلے گولڈ کی بات کی جائے نا، تو اراؤنڈ اٹ واز ٹریڈنگ آن لائک $2,000 پر اونس، ٹھیک ہے. اور اب کتنا ہے یہ؟ اب 3300 ہے. کتنے پرسنٹ انکریز ہوا ہے؟ 30% لے لو کہ یار 30% انکریز ہو گیا. اب اگر 30% انکریز ہوا بھی ہے تو 1 سال پہلے اگر پاکستان میں 2 لاکھ روپے تھا، تو آج اس کو کتنا ہونا چاہیے تھا؟ 3 لاکھ روپے چلو ہو جاتا، تو وہ 4 لاکھ ہے. اس کا مطلب ہے کہ گولڈ سیلف تو اب جا ہی جا رہا ہے، لیکن پی کے آر کی ویلیو بھی کم ہو رہی ہے. تو اس طریقے کو بھی آپ نے جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے.
हम तो स्कैल्पर हैं, इतना ये चीज़ें सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो है आपको खाना क्लियर करने के लिए कि अगर आपसे कोई पूछ ही लेता है बंदा कि भाई तुम बड़े ट्रेडर हो, इधर आओ ज़रा, तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन ईच केस। तो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि पीछे जो मार्केट में हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। और स्ट्रॉन्ग यूएसडी गोल्ड फॉल्स, अगर डॉलर बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया एकदम से, जैसे हमने उसके वीक होने पे गोल्ड को ऊपर लेके गए थे, इसी तरह डॉलर स्ट्रॉन्ग होने पे भी गोल्ड में जो है वो एक्सआई यूएसडी में डाउन ट्रेंड आ सकता है। अब ऐसा नहीं है कि उधर अमेरिका में डॉलर वीक हो और आप कहें जी अब गोल्ड जो है पाकिस्तान में ऊपर चला जाएगा, और अमेरिका में डॉलर स्ट्रॉन्ग हो जाए और आप कहें कि भाई पाकिस्तान में जो है ना अब ये जो गोल्ड है वो बहुत सस्ता हो जाएगा, मुझे लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है, वो करेंसी बाय करेंसी होता है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन दिस केस। ओके, अच्छा जी, आगे चलते हैं। इंटरेस्ट रेट वही है कि गोल्ड में अगर इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो उसमें यूएसडी में बढ़ाए जाएंगे तो यूएसडी की डिमांड बढ़ेगी, यानी यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा तो गोल्ड में फॉल, एक डाउन ट्रेंड आने के चांसेस हैं। यानी एक एफओएमसी की मीटिंग होती है ना, जो एफओएमसी की जो मीटिंग होती है, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, ये जो अमेरिका का स्टेट बैंक है, जैसे जो उनका फेडरल रिजर्व है, वो अगर डिसाइड करते हैं कि हमने डॉलर का जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज़ करना है, हॉकिश उसको लेके जाना है, फिर उसमें गोल्ड में उस वक्त बहुत ज़्यादा सेलिंग आती है, ठीक है। और अगर वो इंटरेस्ट रेट कम करने के बारे में सोच रहे हो, फिर क्या होता है, गोल्ड में स्ट्रॉन्ग डिमांड आती है, प्राइसेस ऊपर जाती हैं। डिमांड क्यों आती है? क्योंकि वो जिन लोगों ने बैंकों में पैसा वगैरह रखा होता है उनको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा होता है, अब उनको पता लगता है कि यार इन्होंने कम करना है इंटरेस्ट, तो वहाँ से वो पैसा निकाल के अपना गोल्ड वगैरह खरीद लेते हैं। सेंट्रल बैंक बाइंग, किसी भी कंट्री का जो भी सेंट्रल बैंक होता है ना वो हमेशा, अब ये बड़ी लंबी चौड़ी चीज़ है यार, आपको ये बताने लग जाऊँगा तो आप पता नहीं माइंड आपका कन्फ्यूज़ हो जाएगा। मज़ा आ रहा है बताता रहा हूँ इसको डीप डीप, या बस ठीक है गुजारा मुजारा करा दूँ? अगर तो कहते हैं गुजारा मुजारा तो 2 लिख दें, अगर कहते हैं कि डीप डीप बताऊँ तो 1 लिखें, ज़रा जल्दी करें। अब स्कैल्पर को इसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे ज़रूरत नहीं है, टेक्निकली अगर देखा जाए तो इतनी ज़रूरत नहीं है। 2 1 2 2 2 2 2 1, मतलब ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब है कि बस ठीक है इसका हम छोड़ें आगे चलें, लेकिन बता दें 1, आधे कह रहे हैं बता दें, कह रहे हैं नहीं छोड़ो यार बस ठीक है, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। एम ही बच्चों के दिन पे ना बोझ आएगा, जो बिल्कुल नए बच्चे हैं ना वो फिर सोचेंगे यार पता नहीं क्या है ये, हमें किस चक्कर में डाल दिया, ट्रेडिंग तो है ही बहुत मुश्किल, बहुत आसान है भाई, टेंशन नहीं लेनी, बहुत ईजी है। सेंट्रल बैंक्स जब बैंक बाय करते हैं ना गोल्ड को वैल्यू स्टोर करने के लिए, बैलेंस को रिजर्व करने के लिए। अच्छा एक और चीज़ बता दूं यहाँ पे, ये तो आसानी है सुन लेना, जो भी सेंट्रल बैंक्स होते हैं ना, दे आर ओनली अलाउड टू कीप कैश फ्लोइंग इन द कंट्री, इन रिटर्न द गोल्ड दे हैव। जितनी वैल्यू का गोल्ड उनके पास है ना, कोई भी मुल्क उतनी ही करेंसी प्रिंट कर सकता है, तो इसलिए ज़्यादा करेंसी प्रिंट करने के लिए, ज़्यादा कैश मार्केट में फ्लो करने के लिए फिर जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं ना वो सोना मजीद खरीदते हैं, ठीक है। तो जब वो खरीदते हैं तो फिर उसके नतीजे में भी प्राइस जो है वो अप जाती है, ठीक है। समझ आ रही है, कौन नहीं आ रही? जियो पोलिटिकल टेंशन, गोल्ड गोज अप, जैसे वो किसी भी कंट्री की वॉर लग जाए, और अच्छे वाली मतलब सीरियस किस्म की वॉर लग जाए, तो उसमें भी चांसेस होते हैं कि गोल्ड जो है वो अप जाने के कंडीशन है, क्योंकि फिर उस कंट्री के अंदर जारी बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक वो पैसा निकाल लेते हैं, तो वॉर की सिचुएशन में फिर जो बंदे बड़े वो बिजनेसमैन होते हैं वो अपना पैसा निकालते हैं और वो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड खरीदते हैं। हाफिज साहब पूछ रहे हैं जी इंटरेस्ट अगर रेट अगर सेम रहे तो इम्पैक्ट कौन सा आता है? फिर कोई भी नहीं, फिर न्यूट्रल रहता है, और दूसरी थोड़ी चीज़ें, इंटरेस्ट रेट ही तो नहीं है ना सिर्फ एक, मेन फैक्टर यही है, यस मेन चीज़ यही है, लेकिन और चीज़ें भी मैटर करती हैं। जब आप फंडामेंटल वाली क्लास लेंगे ना तो आपको ये भी आइडिया हो जाएगा। अच्छा, फॉलोइंग द ट्रेंड वर्सेस फाइटिंग द ट्रेंड एस्पेक्ट, अगर आप फॉलो करते हैं ट्रेंड के डायरेक्शन में चलते हैं तो आप मार्केट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, आपको अच्छा रिवार्ड मिलेगा, यानी अगर आप बाय ट्रेंड में बाय करते हैं यहाँ से तो आपको मार्केट अच्छा रिवार्ड देगी, ठीक है। सेकेंडली अगर आप उल्ट कर देते हैं ट्रेंड के, जो कि अक्सर लोग कर लेते हैं,
تو پھر کیا ہوتا ہے نقصان. جیسے بائی ان این اپ ٹرینڈ سیل ان اے ڈاؤن ٹرینڈ، یہ صحیح ہے ٹھیک ہے، لیکن اپ ٹرینڈ میں اگر مارکیٹ اوپر جا رہی ہے یہاں پہ جا کے آپ اس میں سیل کریں تھوڑا سا نیچے کے واپس اوپر چلی جائے گی. جیسے یہاں پہ یہ ہوتا ہے، دیکھیں دکھاتا ہوں آپ کو ادھر کوئی نہ کوئی ایک اپ ٹرینڈ ہے، یہاں پہ آ کے کوئی ریڈ گرین کینڈل کے اوپر سے وک دیکھی، کوئی شوٹنگ سٹار بن گیا جی، بڑی انگلفنگ لگ گیا جی، سیل کر دو، وہ اوپر چلی جائے گی. اب یہاں پہ اپ ٹرینڈ لوگوں نے سمجھا کہ یہ تو اوپر جائی جا رہی ہے، اس کو بائی کر لیتے ہیں، وہ نیچے آ گئی ہے. تو پیپل ول آلویز بی مینوورڈ وائل ٹریڈنگ ان دا اپوزٹ ڈائریکشن آف دا ٹرینڈ. تو ہمیں تو پتہ ہے نا کہ کہاں سے کیا ہونا ہے، کیسے کس وقت کون سا ایکشن لینا ہے. کیونکہ لائن لگائی ہوئی تھی، میں نے ویری انفارچونیٹلی ٹریڈ نہیں کر سکا، آئی واز ناٹ آن دا سیٹ اپ، بٹ it gave very beautiful move from there, like you can see here 65-96 پہ کیسا خوبصورت سگنل بنا ہوا ہے. تو خیر واپس آتے ہیں، یہاں پہ تھے ٹرینڈ کی ڈائریکشن میں. اگر آپ ٹریڈ کریں گے لو رسک ہوگا، کیونکہ اگر ڈاؤن ٹرینڈ ہے نا، آپ یہاں سے سیل کر لیتے ہیں تو ادھر آپ کا چھوٹا سا سٹاپ لاس یہاں پہ آ جائے گا، یا ادھر کہیں پہ سگنل بنے گا اس کے اوپر آ جائے گا، تو لمبی ویو آپ انجوائے کریں گے، لمبا پروفٹ ملے گا. اگر آپ یہاں سے بائی کر لیتے ہیں، تھوڑا سا مارکیٹ اوپر جائے گی واپس نیچے آ جائے گی، تو آپ تھوڑا سا پروفٹ لے پائیں گے. تو فالوئنگ دا ٹرینڈ ورسز فائٹنگ دا ٹرینڈ، یہاں پہ سٹوری یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ ٹرینڈ کی الائنمنٹ کے ساتھ چلیں. ایک بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ چارٹ تھوڑا سا بتا دیں. بھائی صاحب آپ مہربانی کریں، آپ ٹریڈنگ نہ کریں، ایٹ لیسٹ سیکھنے کے دوران ٹریڈنگ سے جو ہے وہ اپنا منہ موڑ لیں، فی الحال سیکھ لیں. جب آپ پراپر سیکھ جائیں گے ٹریڈنگ آپ تب کر لیجئے گا. یہ ایک بائی کا سگنل بنا ادھر بڑا پیارا سا 1 منٹ کے اندر، اور ابھی بڑے خوبصورت لوگ ہیں یہ ساتھ ساتھ ٹریڈنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. بھائی باز آ جاؤ، ٹریڈنگ نہیں کرو، ٹریڈنگ isn't for you at least at this time. You are in your learning process. تو فرسٹ لرن پراپرلی، دین وہ جو بھی آپ نے کرانا ٹریڈ شیڈ کرنی ہے تب کرنی ہے. 51 سے 49 15 کو پپس کا سٹاپ لاس ہے. یار چھوڑیں، ادھر تھے. تو دیکھیں یار میرے سامنے سگنل بن رہا ہے، میں تو نہیں ٹریڈ کر رہا، مجھے تو نہیں کیڑا آتا کہ ٹریڈ کرنی ہے. بھائی آرام سے بیٹھیں، جب آپ نے ٹریڈ کر لی ہے آپ اس کے بعد انجوائے کریں. دس از ناٹ دا وے کہ ہر ٹائم بس مارکیٹ کو اوپر سے پکڑا ہوا ہے نیچے سے پکڑا ہوا ہے. سائیکالوجی کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے بندے کا. ٹھیک ہے، تو مہربانی رکھنی ہے آپ نے. انٹری ٹائمنگ، سکسیس ریٹ، مائنڈ سیٹ نیڈیڈ، یہ اتنی ساری چیزیں کیوں لکھی ہوئی ہیں؟ ٹرینڈ کے اندر آپ کو پیشنس اینڈ ڈسپلن کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. یعنی اگر مارکیٹ نیچے آ رہی ہے نا، آپ کو نیچے آتی ہوئی مارکیٹ میں کہیں پہ بھی سیل نہیں کرنا، بلکہ اس میں بھی آپ کو ویٹ کرنا ہوتا ہے، پیشنس رکھنا ہوتا ہے کہ مارکیٹ اوپر جائے، پل بیک دے، ڈسپلن کے ساتھ یہاں پہ سگنل بنے تو اس پہ آپ سیل کریں اور پھر ایک موو انجوائے کریں. اگر آپ ڈسپلن فالو نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے یہاں پہ سگنل بنے ہی نا، آپ ویسے ہی سیل کر دو، تکا مار کر اوپر چلی جائے. اگر آپ پیشنس نہیں رکھتے، نیچے آتی ہوئی مارکیٹ میں کہیں یہاں سے ہی سیل کر دیتے ہو، یہاں سے یہ پل بیک لینے جائے یہاں تک اور آپ کا اکاؤنٹ واش ہو جائے، پھر بعد میں بے شک تھوڑا سا اوپر ہو گیا نیچے آ رہا ہے، آپ کو ہو میری تو ڈائریکشن ٹھیک تھی لیکن مارکیٹ نے میرا اکاؤنٹ واش کر دیا، مارکیٹ میرے خلاف ہے یار. پھر آپ ایسا سوچنا شروع کر دو، پھر مائنڈ میں الٹے خیال آنے شروع ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ پیشنس اینڈ ڈسپلن جو ہے بوتھ آر ویری نیسیسری. اگینسٹ دا ٹرینڈ میں اگریسو اینڈ ایڈوانسڈ انڈرسٹینڈنگ. یس یو کین ٹریڈ اگینسٹ دا ٹرینڈ. میں آپ کو دکھاتا ہوں، آج ہم نے ٹرینڈ کے اگینسٹ ٹریڈ کیا اینڈ وی میڈ پروفٹ. کہاں سے بتا دیتا ہوں، یہاں سے ہم نے سیل کیا اس جگہ سے، اور یہ ہمارا سٹاپ لاس تھا، یہ ہمارا پروفٹ تھا. پپس میں کیلکولیٹ کر کے دکھاؤں تو بھی مزہ آئے گا، بلکہ مزہ ہی مزہ اس میں. یہ یہاں سے ہماری ٹریڈ تھی، یہ جو ریڈ کینڈل ہے اس کے اوپر یہ ہمارا ریوارڈ ہے 60 پپس، اور ایگزیکٹلی یہیں 50 پر سے ہم نے ٹریڈ اٹھائی ہے، اور یہاں تک ہم نے پروفٹ اس کے اندر جو ہے وہ 44 کے ایریا تک جو ہے وہ کیچ کیا. ڈز اینی بڈی فرام یو واز ان دیٹ سیشن؟ یا کسی نے وہ اسکرین شاٹ وغیرہ دیکھا ہے آج والی سیل کی ٹریڈ کا ہمارا؟ اینی ون ہیئر، اینی ون؟ ندیم کرن سنگھ، یس یس یس، اسکرین شاٹ بھیجا تھا میں نے پبلکلی. دس واز دا ٹریڈ اینڈ دا ریزن میں آپ کو، بلکہ ریزن آپ کو پتہ ہی نہیں تو کیا ضرورت ہے بس ٹھیک ہے. تو
واپس آتے ہیں ادھر کہ مطلب یار اگر آپ اگینسٹ دا ٹرینڈ ٹریڈ کرنا چاہ رہے ہو نا، یہ اگینسٹ دا ٹرینڈ ہی نا، سیل کی ٹریڈ لیا ہم نے، نیچے کو ٹریڈ کیا، ٹرینڈ بلش ہے، اس میں ایڈوانس انڈرسٹینڈنگ چاہیے آپ کو، کر سکتے ہو سیل بھی آپ بائی ٹرینڈ میں، اور سیل ٹرینڈ میں بھی آپ بائی کر سکتے ہو، لیکن اٹ نیڈز ایڈوانس انڈرسٹینڈنگ، سو دیٹس وائی اٹس بینگ سیڈ کہ آپ ٹریڈ کریں ہی نا اگینسٹ دا ٹرینڈ ان دا بگننگ، آپ ٹرینڈ کے ساتھ ہی الائن کر کے ٹریڈ کو کریں. اور یہاں پہ انٹری ٹائمنگ جو ہے آن پل بیکس کرنی ہوتی ہے، بریک آؤٹ سے کنٹینیوشن زونز کے اوپر کرنی ہوتی ہیں. پل بیکس کیا کہ پرائسز مان لو کہ اگر بلش ٹرینڈ میں اوپر جا رہی ہے، یہاں سے پل بیک آئے گا نا جب نیچے کو آئے گی مارکیٹ تھوڑا سا، تو یہاں سے ہم نے بائی کرنا ہوتا ہے اس طرح. اگر ڈاؤن ٹرینڈ ہے، ایک امپلس لگائی ہے پل بیک کے لیے گئی، یہاں سے سیل کرنا ہوتا ہے اس طرح سے نیچے کو، تو اس میں رسک ٹو ریوارڈ ہمیں اچھا ملتا ہے. اچھا یہاں پہ ایٹ ٹاپس اور باٹمس، اس میں ہم ہر دفعہ پنگا لے رہے ہوتے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یار شاید ریورسل آ جائے، مگر ٹاپ پہ گئی بھی ہے، یہاں پہ ایک چھوٹی سی ریڈ کینڈل دیکھی، ہو سیل ہونے لگا، یہاں سے سیل کیا، تھوڑا سا نیچے آئی، واہ یار یہ تو بڑی اوپر گئی ہوئی ہے، آ رہی ہے نیچے اور آئے گی، آپ بڑے خوش ہو رہے ہو، پروفٹ آ رہا ہے، 2-3 اور سیل مار دی ادھر سے. اس نے ادھر سے بنائی ایک خوبصورت قسم کی بڑی لمبی ساری گرین ایسی کینڈل، اور آپ کے سارے جذبات پہ پانی پھیر دیا. ریورسل کی اٹیمپٹس کرنے کے لیے آپ کو ایڈوانس انڈرسٹینڈنگز ہونی چاہیے، ورنہ آپ ٹرینڈ کو ہی فالو کریں. اگر ٹریڈ نہیں مل رہی نہ کریں، بے شک نہ کریں، پنگے نہیں لینا لیکن مارکیٹ سے. اچھا یہاں پہ کامن مسٹیک دیکھیں، ٹرینڈ کے اندر کوئی بھی نہیں ہے. اگر ٹرینڈ اسٹرانگ ہے نا، مارکیٹ بلش جا رہی ہے، اسٹرانگ ہے، تو آپ پل بیک کے اوپر آئے بس بائی کر لیں، مسئلہ نہیں ہے، مارکیٹ آپ کو ریوارڈ دے گی. لیکن یہاں پہ انٹرنگ ٹو ارلی اور وداؤٹ کنفرمیشن، لوگ نا جذبات میں آ کے، لالچ میں آ کے کہ مارکیٹ تو بہت اوپر گئی ہوئی ہے، یہاں سے تو بس یہ آنے لگی ہے نیچے، یہاں سے سیل کرتے ہیں اور مارکیٹ وہ گئی اوپر یا نیچے آئی ہوئی ہے تو بہت زیادہ، اب تو یہ نیچے آئی ہوئی ہے، اب تو یہ جو ہے نا اوپر چلی جائے گی، یہاں سے سیل کر دیتے ہیں وہ پھر اور نیچے چلی جاتی ہے. تو ان چیزوں سے بچنا ہے. بچنے کے لیے طریقے آپ کو بتائے جائیں گے. اس اوور آل لیکچر کا مقصد ہے آپ کو یہ بتانا کہ آلویز ٹریڈ ان دا ٹرینڈ اینڈ you have to follow the rules and keep some patience, and higher success ratio will only be there if you will be following the rules and the techniques provided you in the course. So focus on the learnings right now, don't trade on the real accounts. If you have even اگر آپ کے deposits بھی ہیں real accounts میں, stop doing trades because it will eliminates the factor of learning in your mind. وہ آپ کو بس یہی ہوگا کہ کہیں سے کوئی سگنل مل جائے، کوئی ٹریڈ مل جائے، اس میں آپ نے اگر لاس کر لیا تو وہ ذہن میں چل رہا ہوگا. سو یور مائنڈ ول ناٹ کیچ دا تھنگس دیٹ کوڈ بی ویری کروشل ان یور فیوچر، اینڈ وہ پروفٹ ٹیکنگ والی جو ہے نا، وہ پروفٹ میکنگ والی چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ آپ مس کر دیں گے اور آپ کے ذہن میں وہ بیٹھیں گی نہیں. اف یو آر ٹریڈنگ آن دا ریئل اکاؤنٹ، سائیکالوجی خراب ہو جائے گی. اف اینی بڈی از ڈوئنگ، جسٹ اسٹاپ، ایون اف ان دا لاس جسٹ اسٹاپ، سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا. آئی ول بی دیئر، میں کرواؤں گا، بس پریشان نہیں ہونا. اور ٹریڈنگ اگر کوئی کر رہا ہے، لاس ہے، پروفٹ ہے، چھوڑ دو، اس اکاؤنٹ کو بند کر دو. ٹرینڈ از یور فرینڈ انٹل اٹ اینڈز، بڑا کہتے ہو نا، ٹرینڈ از یور فرینڈ، ٹرینڈ از یور فرینڈ، لیکن انٹل اٹ اینڈز. بھائی اگر بولش ٹرینڈ ہے نا، ادھر جا کے آپ بائی کر لو، وہ نیچے آ جائے اور ریورس ہو جائے، آپ کیا کرو گے؟ آپ کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے. تو اس لیے اٹ از ویری نیسیسری بچوں کہ آپ آئیڈینٹیفائی کر پاؤ کہ ٹرینڈ کہاں تک ہے. یہ ساری چیزیں آپ جان پائیں گے، آپ اس قابل ہوں گے انشاءاللہ. جسٹ آئی نیڈ یور فوکس. ٹرینڈ از یور فرینڈ انٹل اٹ اینڈز، تو آپ کو اس پہ فوکس رکھنا ہے. اٹ از سیفر اینڈ اسمارٹر ٹو فالو دا ٹرینڈ اسپیشلی فار بگنرز. انٹل اٹ اینڈز پہلی بار بتایا کسی نے. ہاں جی، لوگ پتہ کیا کرتے ہیں ٹرینڈ فالو کرنے کی صورت چکر میں نا، مارکیٹ بڑی گرتی ہے. لوگوں کو نا دیکھیں گریڈ ہوتا ہے یا ڈر ہوتا ہے بعض اوقات، وہ نا مارکیٹ اوپر جا رہے. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو پتہ کیا کہتا ہوں، آج ہم نے ٹریڈ کی، آئی سویئر گرین کینڈل تھی، میں نے ریڈ کر اس کے اوپر سیل کروایا، گرین کینڈل پہ سیل کروایا، تگڑی گرین کینڈل تھی، پیچھے کوئی بھی ریڈ کینڈل، کوئی سگنل تھا نظر ہی نہیں تھا رہا، لیکن میں نے سیل کروایا. اب پتہ کیا ہوتا ہے، ٹرینڈ ہے بلش، پرائسز اوپر جا رہی ہیں، لوگ یہاں سے سیل نہیں کریں گے. جب مارکیٹ نیچے آ جائے گی نا، اچھا آ رہی ہے واہ واہ کیا بات ہے، نیچے آ رہی ہے. اب جب وہ یہاں تک آ جائے گی نا، اس میں وہ یہاں سے سیل کر دیں گے، یار کنفرم ہو گیا اب تو یہ نیچے ہی ہے.
یہاں سے تھوڑا سا نیچے ہو کے وہ پل بیک لینے یہاں تک چلی جائے گی. او ہو میں شل کرتا ہوں یہ بائی ہوتی ہے, میں بائی کرتا ہوں یہ شل ہوتی ہے, میرے خلاف ہے مارکیٹ, مجھے تو کچھ بھی نہیں پروفٹ دیتی. یہاں تک جائے گی, آپ کا اکاؤنٹ اڑے گا, واش ہوگا, اوپر جا رہی ہے, آپ ادھر سے بھی سیل کر رہے ہو, ادھر سے بھی ابھی آئے گی, وہ آئی نہیں رہی, وہ یہاں تک جا کے آپ کے اکاؤنٹ کو اس نے کیا انا للہ. اس کے بعد کیا ہوگا, وہ اتنا لمبا نیچے ڈراپ دے گی. او ہو میری تو قسمت ہی خراب ہے یار, میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے. پرسوں لائیو سیشن کے اندر, بلکہ کل نہیں پرسوں ہمارا ایک سٹاپ لاس لگا تھا, اینڈ آئی ری اینالائز دا مارکیٹ, اور میں نے اس سٹاپ لاس کی جو غلطی ہے وہ نکالی کہ وہ کیوں سٹاپ لاس لگا تھا. ہم نے مارکیٹ کو دوش نہیں دیا کہ مارکیٹ کی وجہ سے لاس ہو گیا, مارکیٹ گندی تھی. میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ نہیں کہا, بلکہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ سر آج کل مارکیٹ خراب ہے. میں نے ان کو کیا بولا, میں نے کہا بھائی تمہارا دماغ خراب ہے, مارکیٹ خراب نہیں ہوتی. تمہارا دماغ خراب ہے, اب تم مارکیٹ کی غلطی نکال رہے ہو. تم اگر مارکیٹ کو ہی غلط کہتے رہو گے تو تم امپروو کیسے کرو گے خود کو. میں نے کہا بھائی میری غلطی تھی, ہماری غلطی تھی, ہم نے ایک چیز کو اگنور کیا, دیٹ واز دس تھنگ. وہ میں نے ان کو دکھایا کہ یہ غلطی تھی جس کی وجہ سے ہمیں وہ سٹاپ لاس لگا. ایون دیٹ سٹاپ لاس واز ناٹ بگر, 10 سے 15 پپس کا سٹاپ لاس تھا, لیکن لگا, اور اس کا میں نے ریزن نکالا, اور نیکسٹ ٹائم ہم اس کو یوٹیلائز کریں گے نیکسٹ ٹریڈس کے اندر کہ اس چیز کو ہم ہمیشہ فوکس کریں, کبھی بھولیں نہیں. تو خیر, اٹ از آلویز نیسیسری کہ آپ نظر رکھیں ٹرینڈس کہاں پہ اینڈ ہو رہے ہیں, اور آپ کو ہمیشہ پل بیکس کے اوپر اور گولڈن ایریاز کے اندر یا پریمیم ایریاز کے اندر ٹریڈ لینی ہے. گولڈن کے پریمیم ایریاز کیا ہوتے ہیں آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا. آئیڈینٹیفائنگ دا ٹرینڈ ٹرانزیشنز, یہ ٹرانزیشنز کیا ہوتی ہیں, ٹرانزیشن کہتے ہیں بدلنا, یعنی ایک بلش ٹرینڈ جو ہے وہ بیرش میں بدل جائے. تو کیسے پہچاننا ہے ایک ٹرینڈ ٹرانزیشن کو, ایک بلش ٹرینڈ بائی کا ٹرینڈ بیرش میں بدل رہا ہے, سیل کا ٹرینڈ میں بدل رہا ہے. سائنز دیٹ این اپ ٹرینڈ میں اینڈ, وہ سگنل جن کے بعد ایک اپ ٹرینڈ ختم ہو جاتا ہے. پرائس کیا کرتی ہے, سٹاپس میکنگ ہائر ہائیز. اب تک ہم نے کیا پڑھا تھا, ایک اپ ٹرینڈ کے اندر ہمیشہ پرائس ایک نیا ہائر ہائی کریٹ کر رہی ہے. پہلا سگنل کیا ہے, ہائر لو بریک نہیں. احمد علی بچے ادھر دیکھو, پہلا سگنل جو ہے, پہلا سگنل یہ مے اینڈ کی بات ہے. اس میں یہ بات نہیں ہے کہ سیل وہ جو بائی ٹرینڈ ہے وہ ریورس ہو گیا ہے. سوال دیکھیں, سوال کیا ہے اور جواب آپ نے کیا دیا ہے, بلکہ سوال ہے نہیں, ابھی سمجھ رہے ہیں نا آپ. تو زیادہ اوور کانفیڈنس ہو کے یا اوور سمارٹ ہونے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ بندہ پتہ ہے نا, ایک بچہ پہلی دفعہ جا کے دیکھے نا, وہ 6 فٹ کے لڑکے چھلانگیں لگا رہے ہیں 15 فٹ دیوار کے اوپر سے پھلانگ رہا ہے, اور وہ بچہ 3 فٹ کا جناب جا کے چھلانگ لگا دیتا ہے, واپس گرتا ہے, سر پھوٹ جاتا ہے, گھر آ کے ماں کو کہتا ہے کہ ماں میں تو ادھر گیا تھا اور میرے ساتھ تو انہوں نے جو ہے نا وہ دیوار میں سے کرنٹ لگا دیا تھا, میری باری یہی تو دیوار نے مجھے واپس پھینک دیا. تو یہاں پہ مے اینڈ کی بات ہے کہ اپ ٹرینڈ میں بھی کہ ہو سکتا ہے ختم ہو جائے. ابھی بلش ٹرینڈ ہے وہ اوپر جا رہی ہیں پرائسز. پہلا سگنل اس میں یہ ہوگا کہ پرائس نیچے آئے گی, جیسے یہاں پہ نیچے آئی تھی دوبارہ اوپر جائے گی, لیکن اس دفعہ جیسے یہاں پہ جا کے اس نے پریویس ہائی کو توڑ دیا تھا وہ نہیں توڑ پائے گی, بلکہ ادھر جا کے رک جائے گی. پرائس ول اسٹاپ میکنگ نیو ہائر ہائیز, فرسٹ تھنگ از دس. سیکنڈ, پرائس بریکس بلو دا پریویس ہائر لو. پریویس ہائر لو کون سا ہے, یہ والا ہے یا یہ والا ہے. اس کو نمبر دوں گا 1, اس کو نمبر دوں گا 2. آپ کی انڈرسٹینڈنگ چیک کرنے کے لیے بتائیے گا پریویس ہائر لو لیٹسٹ اگر مارکیٹ یہاں پہ کھڑی ہے کون سا, 1 یا 2؟ جلدی بتائیں. امیر حمزہ, جنت ملک, یاسر, معیز خان, غلام مرتضی, حافظ, جتنے لوگوں نے تو یہ کہا ہے نا 1, بھائی جان آپ کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں بہت زیادہ, آپ لوگوں نے بہت اچھا کیا ہے, کیونکہ آپ کو کل میں نے کہا تھا بادام کھانے ہیں اور آپ نے بادام کو نہیں کھائے, آپ سٹل وہی اسی اپنی من مستی میں لگے پھر رہے ہیں. اور بھائی یہ 2 والا ویلڈ ہوگا, کیونکہ یہ والا تو ویلڈ ہوا ہی نہیں, اس نے تو اوپر جا کے پریویس ہائی کو توڑا ہی نہیں. ہائر لو تب ویلڈ ہوتا ہے جب پریویس ہائر ہائی کو مارکیٹ وہاں سے جا کے توڑ دے, یہ تو اس کے اندر ہی ہے, تو اس کی تو ویلیو کو نہیں ہے. ویلیو تو اس کی ہے کیونکہ اس سے مارکیٹ نے جا کے پریویس یہاں سے ہائر ہائی کو توڑ کے یہاں پر نیا ہائر ہائی بنوایا تھا. ہائی اوپر تھا, نہیں بھائی ہائی اوپر تھا, جو بھی ہے یہ برابر تھا اس کے. میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں, کیا کہانی کرا رہے ہو, میرے ساتھ فلم چلا رہے ہو, دکھاؤ مجھے کہاں ہائی اوپر ہے. ایکول نہیں ہے یہ ایکول ہے بھائی, میرے ساتھ کہانی کرا رہے ہو. استاد کے ساتھ استادیاں نہیں کرتے, بندہ کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے. اچھا خیر, تو یہ آپ کے پاس والا ڈھرا ہی ہے.
اس کے بعد مارکیٹ کیا کرے گی جی، اپنے پریویس ہائر لو کو توڑ دے گی، نیچے آ جائے گی اس طرح، دوسرا سگنل کہ یہ اینڈ ہو گیا جو ہے نا آپ کا اپ ٹرینڈ کنفرم ہو گیا. اس کے بعد اچھا یہ والیوم انکریز آن ریڈ کینڈل سیلنگ پریشر، یہ ایک تھوڑا سا ایڈوانس ہے، بعد میں اس کو پڑھیں گے. بس آپ نے سمپل اتنا سمجھنا ہے کہ بائی ٹرینڈ تھا، اس میں لاسٹ جو ہائر لو تھا پرائس نے یہاں پہ آ کے ریٹریسمنٹ کر کے بولے جانے کی کوشش کی، نہیں جا پائیں اور یہ آگے توڑ دیا. اور یہاں پہ جو کینڈل نیچے کو آ رہی ہے ان میں والیوم انکریزنگ ہوگا، بڑھتا ہوا والیوم، بڑے والیومز ہوں گے. لور ہائی فارمز، لور ہائیز کیسے فارم ہوگا بھائی؟ یہ تھا آپ کے پاس بلش ٹرینڈ، غور کرنا، آنکھیں کھول کے دیکھنا اور دماغ کے پرزے بھی کھول لینا. یہ بلش ٹرینڈ ہے، یہاں پہ جا کے یہ لاسٹ ہائر لو ہے، پرائس نیچے آتی ہیں اور اس طرح سے اپنے لور ہائی کو، ہائر لو کو توڑ دیتی ہیں. یہ جو ہائر لو تھا اس کے نیچے آ جاتی ہیں. اس کے بعد یہ جو لور ہائی ہے کیسے بنے گا؟ پرائس تھوڑا سا اوپر جائیں گے، ریٹریس کریں گے، یہاں سے دوبارہ نیچے گر جائیں گی. ٹاپ پہ آپ کے پاس ہائر ہائی تھا، یہ والا آپ کے پاس لور ہائی بنا، یہ لو تھا، یہ لور لو بنا. یہ لور ہائی بننے کے بعد یہ سیل کا جو ٹرینڈ ہے یہ کنفرم ہو جائے گا، یعنی اب کنفرم ہے کہ بائی ٹرینڈ سیل میں شفٹ ہو گیا. آفٹر دس مومنٹم شفٹ ہیئر، یہ مومنٹم شفٹ کیا ہوتا ہے آگے بات کریں گے اسٹرکچر کے اندر. یہ اس کی ایگزامپل پڑی ہوئی ہے جی. ایگزامپل دیکھ لیں، ایک بہت ہی خوبصورت قسم کا آپ کے پاس ٹرینڈ ہے. یہ دیکھیں کتنی ڈیٹیل کے ساتھ اس میں ہر چیز مینشن کی ہوئی ہے یار، اتنی محنت تو کبھی کسی کے لیے نہیں کی میں نے. یو گائز آر ریلی ریلی ویری لکی. ایک لو لگا ہوا ہے جی، ایک ہائی لگا، اس کے بعد ہائر لو لگا، پھر ہائر ہائی، پھر ہائر لو، پھر ہائر ہائی. اب یہاں پہ دیکھیں قابل غور بات، اس پوائنٹ کو کیوں نہیں لیا ہائر لو؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ اس پوائنٹ سے پرائسز نے جا کے بریک نہیں کیا اوپر. اس پوائنٹ سے اگر بریک آؤٹ ہو جاتا اور پھر یہ انڈیویجولی یہاں پہ پرائسز نیچے آتی سیپریٹلی اور پھر یہاں سے اوپر اٹھتی تو ہم اس کو بھی سوئنگ لے لیتے. لیکن یہاں پہ پراپر یہ سوئنگ اس کو اس لیے نہیں لیا جا سکا کیونکہ یہاں پہ ایک بریک آف اسٹرکچر نہیں تھا، یہ سارے ایکول ہائیز بنے ہوئے ہیں. اس کے بعد یہ ایک امپلس گنی جائے گی ساری، یہ ہائر لو، یہ ہائر ہائی، یہ ہائر لو اگین، یہ پھر یہاں پہ بھی کسی پوائنٹ کو ہم نے امپورٹنٹ نہیں سمجھا. یہی امپورٹنٹ ہے سارے، یعنی اگر کہیں پہ آپ دیکھیں نا کہ اس طرح کا اسٹرکچر بنا ہوا ہے، اس طرح مارکیٹ جا رہی ہے، یہاں پہ اس طرح رینج کر دیتی ہے، رینج کر کے اس طرح بریک کر دیا اوپر کو. ان میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہوگا نا ہائر لو کا، وہ یہ والا سب سے نیچے ہے نا، جو اس کو لیں گے، نہ اس کو، نہ اس کو، نہ اس کو، ان میں سے کسی کو نہیں، اس سب کو سب سے نیچے والا جو اس کو لیں گے. رائٹ؟ سمجھ آ رہی ہے؟ کھانے میں بات گھس رہی ہے کون نہیں؟ یہاں پہ جا کے دیکھیں سب سے پہلے مارکیٹ نے کیا کیا ہے، اس جگہ پہ غور کریں. ہائر ہائی بنایا ایک، اس کے بعد اگین ایک ہائر ہائی بنایا. یہ دیکھیں ون کینڈل گرین، ون کینڈل ریڈ، پریویس ہائر ہائی کے اوپر کلوز ہے، اس وجہ سے آپ کا ہائر ہائی یہاں پہ شفٹ ہو گیا، کیونکہ کسی بھی پیچھے ہائر ہائی کے اوپر دو کینڈل کلوز ہونا لازمی ہے بریک آف اسٹرکچر کے لیے. یہ آپ کے پاس ہائر لو تھا، پرائس نیچے آئی، یہاں سے فیل ہو گئی اوپر نیا ہائر ہائی کریٹ کرنے میں، کیونکہ پہلے والا ہائر ہائی بھی اس نے مرا سا ہی کریٹ کیا تھا، یہ بھی اتنا اسٹرانگ نہیں تھا، بس تھوڑا سا ٹیکنیکلی تو ویلڈ تھا لیکن کوئی اس سے اوپر مارکیٹ زیادہ اوپر نہیں گئی، ساتھ ہی فوراً واپس نیچے آ گئی تھی. اب یہاں سے دوبارہ کوشش کی، فیل ہوگی. پہلا جو کلو تھا کیا تھا کہ پرائس ول اسٹاپ میکنگ نیو ہائر ہائیز، یہاں پہ نیو ہائر ہائی نہیں بنا، ویک لگی ہے جسٹ نیچے آ گئی. دیکھیں ہائر ہائی بننے کے لیے نا کینڈل کے اوپر کلوز ہونا ضروری ہے، ویک لگنا نہیں، کینڈل کلوز ہو. اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی، پرائس اسٹاپس میکنگ ہائر ہائیز، یہ مینشن ہے، ہائر لو کو توڑ دیتی ہے، نیچے آ جاتی ہے، پرائس بریکس بلو دا پریویس ہائر لو، لور ہائی فارمز، یہ والا لور ہائی بن گیا جی آپ کے پاس. تو ایک اپ ٹرینڈ جو ہے وہ سیل ٹرینڈ میں کلیئرلی ٹرانزیشن ہوگی، اس کی کلیئرلی شفٹ ہو گیا. سمجھ آ گئی ہے؟ بات گھسی ہے کھانے میں؟ کوئی نہیں گھسی. اور ڈاؤن ٹرینڈ کے اینڈ ہونے کے لیے یہ ہے پرائس اسٹاپس میکنگ لوور لوز، اور اس کے بعد پرائس بریکس ابو دا پریویس لور ہائی. اس کی بھی نیچے یہ ایگزامپل لگی ہوئی ہے، پڑی دیکھیں. ایک ڈاؤن ٹرینڈ تھا، پرائس نیچے آ رہی تھی اس طرح سے، یہ لور ہائی ہے، یہ لور لو لگا. اس کے بعد مارکیٹ نے مزید نئے لور لو لگانا بند کر دی، یہاں سے یہ رینج سٹارٹ کر دی. نیچے آنے کے بجائے یہ کیا کر رہی ہے، پرائس اسٹاپس میکنگ لور لوز، اینڈ کیا کرتی ہے، پرائس ایک ہائر ہائی لگاتی ہے، یہاں سے ہائی لگاتی ہے، یہ مینشن ہے پرائس بریکس ابو دا پریویس لور ہائی، یعنی اس میں کیا تھا، ہائر لو. بلش ٹرینڈ میں یہ ہائر لو ہے نا آپ کا، اس کے نیچے بریک کرنا ہے، لیکن اس میں کیا ہے، لور ہائی کے اوپر بریک کرنا ہے. یہاں پہ جا کے لور ہائی کے اوپر مارکیٹ بریک کرتی ہے،
ایک ہائی لگتا ہے، اس کے بعد ایک ہائر لو لگتا ہے، اور یہ اگین ایک بریک آف اسٹرکچر اوپر ہو جاتا ہے ہائر لو فارمڈ. جیسے اس میں لور ہائی فارم ہوتا ہے نا کہ ایک اپ ٹرینڈ کے بعد یہاں پہ جا کے یہ ہائر لو ہے، پرائسز کے نیچے آتی ہے، اپنے ہائر لو کو توڑتی ہے. تیسرا رول یعنی پہلا رول ہے کہ یہاں پہ نیا ہائر ہائی بنانا ختم کر دے، دوسرا رول ہے کہ اپنے ہائر لو کو توڑ دے، تیسرا رول ہے کہ ایک لور ہائی بنا کے نیچے آ جائے. یہاں پہ بھی اسی طرح پہلا رول پرائس لور لو بنانے ختم کر دیتی ہے، دوسرا رول پرائس اپنے لور ہائی کے اوپر جا کے توڑ دیتی ہے اس کو، تیسرا رول وہ ایک ہائر لو بناتی ہے، اس طرح سے ویلڈ. تو اس طرح سے ٹرینڈ جو ہے وہ چلتے ہیں اور ٹرینڈ شفٹ ہوتے ہیں. کلیئر ہوا؟ دماغ میں کو باتیں گھسی ہیں. اچھا اس کے اوپر نا میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا منڈے والی کلاس میں نا ٹولز ٹو کنفرم ٹرینڈ چینجز، تاکہ پریویس والا بھی تھوڑا سا ریکال ہو جائے گا اور یہ بھی تھوڑا سا جو ہے نا آپ کے مائنڈ میں چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. فار دا فرسٹ ٹائم گیٹ وائبز اٹ وازنٹ نتھنگ ریئلی. تھینک یو. انشاءاللہ آنے والا وقت بہت اچھا ہوگا. غلام مرزا ہاؤ آر یو فیلنگ رائٹ ناؤ؟ آئی ہیو ٹو اسپیک ود یو فار اے مومنٹ. ریکارڈنگ کو ہم یہاں پہ آف کرتے ہیں اینڈ دین بات کرتے ہیں.